बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ABP की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि जश्न आज़ादी के हवाले से जारी है और मुख्तलिफ हमारे पास इस शो के अंदर गेस्ट आते हैं और हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो शख्सियत, उनका तारुफ शायद मैं ना करवा सकूं क्योंकि वो ख़ुद जो हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और एक बहुत बड़ी आवाज़ कौमी असम्बली में मौजूद हैं, सहर कामरान साहिबा। और आज इस मौजू पे जो कि जश्न आज़ादी है, इस पे इनको बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि ख़वातीन की जो किरदार है कौमी असम्बली में और पाकिस्तान की तामीर में जो किरदार है ख़वातीन का, उस हवाले से इनसे बात की जाएगी और जो हमारा कौमी जज्बा है, इस कौमी जज्बे को किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए जो है वो काम किया जाए ताकि आगे बढ़कर पाकिस्तान खूब फले फूले। मैडम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाई हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि जब 14 अगस्त आती है, जश्न आज़ादी आता है, तो हर शख्स अपने तय खुशी को मनाता है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? देखिए, सबसे पहले जो आज़ादी का लफ्ज़ है ना, उस लफ्ज़ के अंदर खुशी भी है, मोहब्बत भी है, इश्क भी है, जज्बात भी हैं इस लफ्ज़ के अंदर। और इस लफ्ज़ की अहमियत अगर हमें समझ नहीं आती ना, तो मैं कहूँगी कि एक नज़र मकबूजा कश्मीर पर दें, एक नज़र जो है वो गज़ा पे डालें, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे डालें। तो अगर आप उनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद को देखें तो फिर अपनी आज़ाद सांसों को देखें। हाँ, हमारे बहुत गिले शिकवे हैं, हमें बहुत सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो शायद पूरी नहीं होती, लेकिन हमारे पास आज़ाद वतन है, हमारे पास वो धरती है जो हमें जीने की जगह भी देती है और हमें मरने की जगह भी देती है। लेकिन ये जो इस धरती के साथ जो इश्क हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि फिर आपको जो है ना गिले शिकवे कम हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों का ज़्यादा एहसास हो जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि सलाम पेश करना चाहिए उन तमाम कायदीन को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम रहनुमाओं को जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने इस पाक वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा किया, जिन्होंने जो है इसके दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। तो हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए, आईने पाकिस्तान के लिए, इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए कोई भी किरदार अदा किया, सबसे पहले तो उनको सलाम पेश करें। वो हमारे लिए मशले राह है। उनको अगर हम देखें, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। हम मांगते तो हैं, हम कहते तो हैं, क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस पाक वतन की तरफ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है? बिल्कुल है। ठीक है, अगर हम अपनी ऑब्लिगेशंस को समझ लें और हम में से हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, तो फिर ये वतन खुशियों का गहवारा होगा। हम इसके रिसोर्सेज को ज़ाया ना करें। ऐसे ही है। हम जो है ये देखें कि वतन का मकसद क्या था, कि हम आज़ादाना, हंसी खुशी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और यगानियत के साथ रह सकें। ये जो तफरीक है ना माशरे में, इसको ख़त्म करते हैं, बिल्कुल नफरतों को ख़त्म करते हैं। आपकी इस बात को हम यूँ कह सकते हैं कि हमें एक होकर मुल्क के लिए चलना चाहिए। मुल्क को एक ऐसा अमन का गहवारा और ऐसा फलता फूलता दरख्त बनाना चाहिए जिससे हर शख्स और हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को फल मिलता रहे। जी बिल्कुल। देखें, कौमी यकजहती हमारी ताकत है। बेशक हम एक कौम बन जाएं तो फिर मैं समझती हूँ कि फिर ना किसी चीज़ की कमी रहेगी, ना ही हमें कोई खौफ रहेगा, क्योंकि हमारी जो आपसी कुव्वत है वही जो है हमारा वक़ार है, वही हमें हमारा तारुफ बन जाती है, वही हमारी शनाख्त बन जाती है। जब हम तकसीम हो जाते हैं तो फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो तकसीम को ख़त्म करना है। मैं कहूँगी एक दफ़ा फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएं, पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं। इस यौम आज़ादी को जब मनाएं तो ये ना सोचें कि हमने सिर्फ जश्न मनाना है, ये सोचें कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं अपने पाक वतन की तरफ। क्या अगर आपके पास तालीम है तो हम तालीम को कितना आम कर सकते हैं, अगर आपके पास वसाइल हैं तो हम उन वसाइल को कैसे तकसीम कर सकते हैं, अगर आप जो है मतलब जो बाकी जिम्मेदारियां हैं हमारी माशरती, उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। हर वो शख्स जो कि कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करता है,
جو ملک کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا معاشرے میں، وہ پھر پاکستان کے لیے جو ہے نا بدنامی کا باعث بھی ہوتا ہے، ملک کو کمزور کرنے کا باعث بھی ہوتا ہے۔ ایک خاندان ہوتا ہے نا، ایک خاندان میں اگر سب لوگ مل کے رہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، اس کی 5 انگلیاں ہیں تو میں سب کچھ اٹھا سکتی ہوں، کر سکتی ہوں، ہم الگ الگ ہو جائیں تو شاید اس میں کوئی گرفت نہ رہے، کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک دیا جس میں تمام ریسورسز ہیں، اس میں سمندر ہے، اس میں دریا ہے، اس میں پہاڑ ہے، اس میں آپ کے پاس زرخیز زمین ہے، اس میں چشمے ہیں، ہر چیز ہے، آپ کے پاس اناج ہے، آپ کے پاس تمام پھل پھول ہیں، تو ہر چیز آپ کے پاس ہے، گلیشیئرز ہیں، ہر چیز آپ کے پاس ہے، ہمارے منرلز ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ۔ تو بس چائنا، تو یہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں ہمارے رویے میں، کس چیز کی غلطی اور کمی ہے کہ آج ہم اپنے ملک کا وہ وقار، قومی ترانہ تو پڑھتے ہیں، اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ اس پرچم کو سر بلند رکھنا ہے، اور وہ سر بلند اس لیے نہیں ہوگا کہ اب ہاتھ میں اٹھا کے لہرائیں، نہیں، اپنے ملک کا وقار بلند قربانی دینی ہے اس کے لیے۔ بالکل۔ اچھا میم، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہم جب تک ایک رہیں گے تو ہم اس ملک پاکستان کو ہمیشہ اوپر اپنے سروں کا تاج بنا کے رکھتے رہیں گے۔ اس میں جو پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ آپ بچپن سے لے کر اب تک ایک اتنا بڑا نام ہے پاکستان کو، اور بین الاقوامی طور پر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں، آپ خود جشن آزادی کو کیسے مناتی ہیں اور جذبات کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں، میں نے اپنے بچپن سے جو نا ایک ہی بات سیکھی کہ ہم پاکستانی ہیں، قومی زبان اردو ہے، تو میں نے اس ماحول میں تربیت پائی، وہ میری اپ برنگنگ تھی، جہاں پہ نہ کوئی لسانی تفریق تھی، نہ کوئی فرقہ وارانہ تفریق تھی، نہ کوئی، بس ایک ہی جذبہ تھا کہ جی پاکستان، اور پاکستان سے محبت تھی، میں نے اپنے گھر سے سیکھی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پرچم سے بھی بہت محبت ہے، مجھے اپنے وطن سے بھی بہت محبت ہے، اور میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اس محبت کا کوٹ کوٹ کے ڈالا ہے۔ میری سیاسی وابستگی جو ہے بالکل ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور بہت میرا اسے جو ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ، اور باقی پارٹی کے قائدین، سب کے ساتھ بہت محبت ہے، سب کا بہت احترام ہے۔ پرچم میں ایک لگاتی ہوں پاکستان کا، یہ میری تربیت، یہ میری شناخت ہے، اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہ سوچتی ہوں ہر 14 اگست کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم جو ہے نوافل پڑھیں شکرانے کے، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کوتاہی کہاں ہوئی، بالکل غلطی کہاں ہوئی، بالکل جو ہے اگر کوئی یوم آزادی کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ضرور شریک ہوتے ہیں، ہر کوشش ہوتی ہے کہ جی جشن میں بھی شریک ہوں۔ آگے یہ بھی تھا کہ جب میں ایک ادارے کی سربراہ تھی، تعلیمی ادارے کی، تو یہ تھا کہ جو طالب علم ہیں ان کی بھی تربیت کی جائے، ان کو وطن سے محبت سکھائی جائے، اس دن کے جو احترام ہے، جو وقار ہے، اس کو اجاگر کیا جائے۔ لیکن اب جب میں یہاں پہ ہوں تب بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، اور کوئی ایسی چیز ہے جو میں اپنے ملک کے لیے کر سکتی ہوں اور میں نے نہ کی ہو۔ تو یہ ضرور ہے کہ جو پیغام ہے وطن سے محبت کا، جیسے آج بھی میں آپ کے ذریعے پیغام یہی دے رہی ہوں، آئیں پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور پاکستان کے لیے جو ہے ہمیں شاید ہمیں پوری روٹی نہ ملتی ہو، آدھی روٹی ملتی ہو، لیکن ایک ایسی انوائرمنٹ ملتی ہے جو ہماری اپنی ہے، ایک ایسی دھرتی میں ملتی ہے جو ہماری اپنی ہے۔ ہاں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہر اس شخص کی غلطی ہے جو کہ ملک کے اندر جو قوانین کو فالو نہیں کرتا، جو ملک کے باہر تو جاتا ہے کیوں لگاتا ہے، یہاں پہ دھکے دینا چاہتا ہے، جو ٹریفک کے قوانین فالو نہیں کرتا، اس کے حادثے ہو جاتے ہیں، جو کہ جو ہے ملک سے باہر جاتا ہے تو ٹریش ڈھونڈتا ہے کہ کہاں ٹریش بیگ ہے، کہاں ٹریش بن ہے، کہاں اس میں ڈالے، اور یہاں سڑکوں پہ پھینک دیتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے کوتاہی کہاں ہوئی، وہ جو وزن میں کم تولتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے سبزیوں اور فروٹوں کے اندر سرنج سے پانی بھرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر اس شخص کی غلطی ہے۔ ہم نیچے سے دیکھنا شروع کریں نا، اپنی غلطیوں کو درست کریں، جو کہ جو ہے تولنے میں جو ہے وہ وزن کو ادھر ادھر کرتا ہے، جو جعلی چیزیں بنا کے بیچتا ہے، جو ہائیجین کے اوپر اور صفائی ستھرائی پہ کمپرومائز کرتا ہے۔ اس ملک دیکھیں، ہمارا ملک ہے کہ ہم اپنے گھر کو سجاتے بناتے ہیں، تو اس وطن کو بھی سجائے بنائیں۔ اور اس دفعہ تو میں کہوں گی کہ ایک بہت اچھا پیغام چل رہا ہے، اس پیغام کو آگے پھیلائیں، درخت لگائیں۔ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، صرف درخت لگائیں نہیں، اس کی نگہبانی کریں، اس کو بڑا ہوتا ہوا دیکھیں۔ آج آپ جو درخت لگا رہے ہیں وہ کل کی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تحفہ ہے،
تو آپ یہ سوچیں کہ وہ نیم کی چھاؤں ضرور ہو جس کے نیچے کبھی بیٹھ سکیں. وہ جو ہم جھولے لیتے تھے وہ درخت ضرور ہو. پرانی یادیں دوبارہ سے. وہ ضرور درختوں کے سائے تو رہتے ہیں اور پاکستان خود ایک تناور درخت ہے. میم پیپلز پارٹی کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے قربانیوں کی اس ملک کی خاطر اور اس قوم کی خاطر. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور خود بھٹو صاحب خود جو ہیں وہ اس قوم کی خاطر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا, اپنی قربانی دی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنی اس پارٹی کی قربانیوں کو اور ہمارے شہداء کی قربانیوں کو جنہوں نے اس مٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, اگر میں بولوں کہ آج اگر آئین پاکستان کی بات کریں, شناختی کارڈ کی بات کریں, اپنی شناخت کی بات کریں, تو پھر میں کہوں گی کہ ایک دفعہ تو بولے شکریہ ذوالفقار علی بھٹو. ٹھیک ہے, پھر جس طریقے سے جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, میں اب آپ سے ضرور یہ شیئر کرتی ہوں اور جو دیکھ رہے ہیں, جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت محبت کرتی تھی اپنے وطن سے. آپ نے دیکھا جب انہوں نے حلف بھی لیا تو ان کے لباس کا رنگ پاکستان کا پرچم تھا, اور جب وہ واپس آ رہی تھی 18 اکتوبر 2007 کو, اس سے پہلے ان کو خطرات سے بہت آگہی دی گئی اور بڑا پریشر تھا کہ آپ نہ جائیں. تو مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں, 16 اکتوبر تھی شاید, جب جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی میٹنگ سے باہر آئی, انہوں نے کہا وی ول گو اف آئی ہیو ٹو ڈائی ان مائی کنٹری امنگ مائی پیپل. تو وہ پاکستان بچانے کے لیے آئی تھی, اپنے وطن سے محبت کے لیے آئی تھی, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آئی تھی, اور یہ سوچ کے آئی تھی کہ وطن کو قربانی چاہیے. تو قربانی جو ہے وہ ہر قربانی جو ہے وہ بے مثال ہے اور لازوال ہے. بالکل. پھر میں کہوں گی جس طریقے سے صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایسے وقت جب لوگوں کے جذبات منتشر تھے, ایک الاؤ چل رہا تھا, انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا. تو میں سمجھتی ہوں وہ محسن جمہوریت ہے, وہ محسن پاکستان ہے. اسی طریقے سے ہمارے شہداء, یعنی جب ہم جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, جن کی قربانیاں جو ہے ہمیں تحفظ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو جو کہ ایک جنگ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں, ایک تحفظ دشمنوں سے کر رہے ہیں, اور ایک دہشت گردی کے الاؤ سے بھی لڑ رہے ہیں. تو ان کو سلام پیش کریں. ہر قربانی جو اس پاک وطن کے لیے ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ جو ہے عسکری ہو, اس کو سلام پیش کریں, اس قربانی کو. کیونکہ دیکھیں ہر شخص کے پیچھے گھر ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کی فیملی ہوتی ہے, اس کے والدین ہوتے ہیں, اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں, اس کا مستقبل ہوتا ہے. تو ہر وہ شخص جو اپنا مستقبل آپ کے کل کے لیے وہ داؤ پہ لگا دے, قربان کر دے, اس کو سلام پیش کرنا پڑتا ہے. اچھا میم, کیونکہ خواتین کا کردار پاکستان کی ترقی میں بہت عام ہے, آپ خود بھی جو ہے اس طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت ہم نے آپ کو دیکھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری خواتین کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید بڑھ چڑھ کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں, میں یہاں کہوں گی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی خواتین شانہ بشانہ نہ ہو. تو نصف آبادی کو آپ قومی ترقی سے باہر نکال کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کھیتوں میں کپاس چونتی ہوئی عورت کے پیروں کو جوتی پہنانا ترقی کی معراج سمجھتی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے مثال ایک قائم کی, فاطمہ جناح مادر ملت, جنہوں نے آزادی کی تحریک میں بھی بھرپور کردار ادا کیا, اور اس کے بعد بھی ایک جو سیاسی جدوجہد تھی جمہوریت کے لیے, انہوں نے جو ہے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو پاکستان کی خواتین, آپ ملالہ یوسفزئی کو دیکھیں, پاکستان کی خواتین جو ہے وہ جہاز بھی اڑا رہی ہیں, وہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر کر رہی ہیں, وہ دنیا بھر میں اپنا نام بھی بنا رہی ہیں. تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ خواتین کو باہر نہیں کر سکتے. شاید آدمی تو 8 گھنٹے کام کرتے ہوں گے, وہ 24 گھنٹے کام کرتی ہیں, وہ بچے بھی پالتی ہیں, وہ ذمہ داری بھی ادا کرتی ہیں. تو بات یہ کہ ان کو جائز مقام دینا بہت ضروری ہے. ہمیں معاشرے میں تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ خواتین آپ کی پڑھی لکھی ہوں گی
تو معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا. آئی تھنک یہ نیپولین بوناپارٹ کا وہ ہے کہ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی خاتون دیں میں آپ کو معاشرہ دوں گا. تو یہ کہ یہ جو ہے نا خواتین کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ترقی بھی ممکن نہیں ہے. اور اگر ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں تو ہمارے سامنے کتنی ایسی خواتین مثالیں آتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب. دیکھیں ہر مقام پہ، چاہے وہ غزوات ہوں، چاہے وہ کوئی اور میدان ہو، کوئی اور فیلڈ ہو، چاہے تیمارداری ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے. تو ہمیں جو ہے خواتین کو ان کا جائز مقام، آج ہی پارلیمنٹ میں بہت ہمارے لیے ایسی خواتین ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. وہ ایک مضبوط جو ہے کردار ان کا سامنے آیا. اور بینظیر بھٹو صاحبہ تو پوری دنیا میں، میں آکسفورڈ گئی تو وہاں پہ بھی ان کے نام سے جو ہے بینظیر کے نام سے وہاں پہ ان کا جو ہے جہاں پہ انہوں نے پڑھا تھا وہاں پہ آکسفورڈ یونین میں ان کے نام سے روم ہے. تو یہ دنیا مانتی ہے ان کو. بالکل ایسے ہی میم. کیونکہ ہم نے ابھی بات کی خواتین کے کردار کے اوپر، اب کیونکہ وقت ایسا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں یا جو چیزیں ہم چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی پاکستانیت کا ایک رنگ نظر آتا ہے کہ جب بھی 14 اگست آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کا بہت بے دریغ استعمال کرتے ہیں، ان کو کیا پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے تاکہ وہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو پازیٹیو طریقے سے روشن کر سکیں؟ دیکھیں میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، ابلاغ کا، کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. اب آپ کیا کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تربیت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی سوچ کو اس کا اظہار کرتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ ہم جب کمیونیکیٹ کریں تو یہ سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ ایک ہر چیز کے پازیٹیو بھی فائدے بھی ہیں اور نیگیٹیوٹیز بھی ہیں. تو ایز اے ذمہ دار شہری ہم سب کو اس سوشل میڈیا کو لے کے پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. یہ موبائل فون ہے نا، آپ گوگل کریں، آپ دنیا کی ریسرچ تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کو جو ہے انفارمیشن مل سکتی ہے. اسی پہ آپ چاہیں تو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، انسائٹ کر سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ پروپیگنڈا پھیلا سکتے ہیں. تو آپ کو سوچنا تو یہ ہے کہ آپ کی چند منٹ کی، چند لمحوں کی انسائٹمنٹ تو نہیں بنتی. ایک تحریر جو ہے وہ آپ کی پانسا پلٹ سکتی ہے. بالکل. تو نریٹو بنائیں جو قوم کا ہو. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں نا، آپ اپنے گھر کا تعارف کراتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمارا یہ خاندان ہے، ہمارا یہ حسب ہے، یہ نسب ہے، یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہمارا ماحول ہے، یہ اس پہ ہمیں فخر ہے. تو جب آپ اپنی شناخت لے کے جا رہے ہیں باہر تو آپ کیا الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو آپ کے گھر کو، آپ کی شخصیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے نا. آج میں بھی آپ کو لگے کہ آپ شاید جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے یا دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے کوئی بہتر کام کر رہے ہیں. نہیں، آپ بہتر کام نہیں کر رہے. آپ ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی ساکھ کو بھی. اور یہ نہ کریں. میں سمجھتی ہوں، مجھے ایک چیز کا جس کا سب سے زیادہ دکھ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم میں سے سب لوگ جو ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کی 100 غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ کو سزائیں مل سکتی ہیں. لیکن اس غلطی کی تلافی کیسے ہو جو معاشرے کے اندر تفریق پیدا کر دے، جو نفرتیں پیدا کر دے، جو انتشار پیدا کر دے، جو نا آپ کا جو ایک فوکس ہے وہ ختم کر دے، جو آپ کے ملک کے وقار کے اوپر جو ہے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ اپنے گھر پہ بھی نہیں کرتے، اپنے ملک کے لیے بھی نہیں. بالکل. جو چیز آپ گھر پہ نہیں کرتے وہ ملک کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے. سوشل میڈیا سے علم حاصل کریں، آپ کو ایکسیس ہے. ایک پازیٹیو پیغام پہنچائیں، آپ کو ایکسیس ہے. ٹھیک ہے. نہیں پہنچاتے، آپ لٹریچر کی بات کریں، آپ شاعری کی بات کریں، آپ گیتوں کی بات کریں، آپ کہانیوں کی بات کریں، آپ جو ہے اپنی شخصیت کی بات کریں، کچھ بھی کریں، مگر جھوٹ، شرانگیزی اس سے اجتناب کریں. آپ خود پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں دنیا بھر کے کئی ممالک میں. آپ نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آپ گئی ہیں. کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ دوسرے ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ فخر. وہ جو پرائیڈ ہے نا،
میں بتاؤں کہ میں کچھ آپ کو بتاؤں، جب میں یونائٹڈ نیشنز پہ گئی اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، مجھے بے انتہا اس کا احساس ہو رہا تھا، اور میں نے خصوصی طور پہ پاکستان کے پرچم والا دوپٹہ بنایا. مجھے لگا تھا کہ میری یعنی میں تو پاکستان کی وجہ سے یہاں پہ ہوں، میری یہ شناخت دنیا کو دیکھنی چاہیے. اسی طریقے سے جب میں یوریشین وومن فورم پہ گئی، یا میں ایس سی او برکس کی میٹنگ میں گئی اور میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، یا میں پراگ ایجنڈا کانفرنس پہ گئی، یا میں برسلس میں گئی، یہاں میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے ملک کے رنگ، میرے وطن کا پرچم، میری شناخت، میں چلوں تو پاکستان کا پرچم ہو، میں بات کروں تو پاکستان کی ہو. اور سب سے بڑی خوبصورت آپ سے بتاؤں کہ جب میں سعودی عربیہ میں کافی عرصہ رہی اور میں نے تقریباً 16-17 سال ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کیا، جب میں نے سوچا کہ میں نے جانا ہے، میں نے سوچا ایسی کیا چیز کر کے جاؤں کہ جو ہے نا یہاں پر ایک میرے لیے یادگار رہ جائے. تو سوچنے کے بعد جو ہے میرے ذہن میں آیا کہ پاکستان کا پرچم بننا چاہیے بہت بڑا، اور انگوٹھوں کے نشان. سب نے مجھے کہا انگوٹھوں کے نشانوں سے کیسے بنے گا پرچم؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا ہاتھوں کے نشان لگا لیں. لیکن آپ یقین کریں، میں نے ڈسکس کیا، ہیمپل پینٹ فیکٹری گئی، ان سے ڈسکس کیا کون سا پینٹ ہوگا، کیا ہوگا جو واٹر پروف بھی ہو، جو موسمی اثرات سے بھی بچاؤ کر سکے. اور ہم نے 10 دن کے اندر 2.5 لاکھ انگوٹھوں کے نشان سے پاکستان کا پرچم بنایا. بہت بڑا پرچم ہمارے اس وقت اسکاش کوٹ کے جو پوری وال پہ وہ لگائے، اور اس میں ہر چھوٹے بڑے کا اس میں انگوٹھے کا نشان ہے. اور لوگوں نے اس کو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا تھا کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسٹارٹ کیا، اسٹاف کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ. اس کے بعد جو بچے ایون جو اسٹریٹ چلڈرن تھے، جو پاکستان کی لیبر کہیں کام کری تھی، اپنے بسز رن کی، وہ آئے لوگوں نے ایک ریلیجیس ایک اپنی اوبلیگیشن بنا لیا کہ جی پرچم پہ انگوٹھے کا نشان لگانے جانا ہے، پاکستان کا پرچم بن رہا ہے. ایون جو گاڑیاں، جو ٹیکسیاں طائف سے آتی تھیں، مکہ جاتی تھی، یا جدہ ادھر سے جو ایسٹرن پروونس سے آتی تھی، ریاض سے آتی، ان کے ڈرائیور بھی آ کے کہتے ہیں ہمیں انگوٹھے کا نشان لگانا ہے. اچھا، یہ سارے پاکستانی سے 2.5 لاکھ جو لوگ آپ کو ملے؟ اس میں پاکستانی بھی تھے، اور میں بتاؤں سعودی وزارت خارجہ سے، اچھا ٹھیک ہے، خالد آفیشلز بھی اس میں شامل ہیں. آفیشلز بھی، طارق مشخص جو ہیں وہ اردو نیوز کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ اسی طریقے سے جو ہے میری اپنی کافی فرینڈشپس تھیں رائل فیملی میں، ان کے بھی کچھ لوگ. یعنی ایک ایسا جذبہ تھا، اس جذبے کو میں لفظوں میں بتا نہیں سکتی، لیکن وہ پرچم آج بھی میرے دل میں ہے اور بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. میں آپ کو ضرور تصویر دوں گی، ضرور ہم چاہیں گے کہ ناظرین بھی آپ کے اس انگوٹھوں کے پاکستانی پرچم کو دیکھیں جو کہ بنایا گیا. اور وہ اتنا خوبصورت ایسا لگتا ہے کہ جب وہ رات کو ایسا لگتا ہے کہ وہ چمک رہا ہو، اور اس میں وائٹ بھی اور گرین بھی سب انگوٹھوں کے نشان ہیں. اور وہ ہر ایک لوگ اپنے جو ہے نا 40 دن سے پہلے بچے کو نہیں نکالتے، 20 دن کے بچے کو لے کر اس کے انگوٹھے کے نشان لگا رہے ہیں. میرے فادر وہاں پہ آئے ہوئے تھے، میرے فادر مجھے کہتے ہیں بیٹا میں نے بھی انگوٹھے کا نشان لگانا. اگر میں آپ سے اسی ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا جو ابھی آپ نے بات کی کہ 20 دن کے بچے کا بھی انگوٹھا، تو کتنے سال سے لے کر کتنے سال تک کے لوگوں نے وہاں پر انگوٹھے لگائے ہیں؟ وہ لوگ بھی آئے جو ویل چیئر پہ تھے، جن کو کالر لگا ہوا تھا لیگ پہ، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی آئے جو کہ مطلب میں نے بتایا نا میرے فادر وہاں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ کارڈیک انفیکشن بھی ہو گیا تھا، وہ ریکور کیے تھے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نے انگوٹھے کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے دادا دادی، ٹھیک ہے، سب لوگ آ رہے تھے، اور ایک رنگ تھا پاکستان کا. اس آڈیٹوریم میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام سے منسوب کیا تھا. وہ اس انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ پائنیئر تھیں. انہوں نے سوچا کہ پاکستانی بچوں کے پاس بیرون ملک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. تو وہ کیمبرج کا جو ہے وہ لارجسٹ رجسٹرڈ سینٹر تھا، اور برٹش کونسل کا لارجسٹ ایگزام سینٹر تھا. اور بہت مطلب یعنی میں نے اس کو 20 کمروں سے اور 200 بچوں سے ابتدا کی، اور 5000 بچوں سے اور 124 کمروں پہ اس کو چھوڑا ود آڈیٹوریم جس میں 2500 لوگ آ سکتے تھے. تو یہ کہ مجھے شاید مجھے اس سے بھی بہت محبت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پاکستان کا نام اور اس میں وہ ہماری شناخت بن گیا تھا. یہ سمجھ لیں کہ بیرون ملک اوبیسلی جب آپ نے اتنی محنت کی، اور مطلب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انگوٹھوں سے بنا کسی نے پرچم انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا وہ بنایا ہو یا لگایا. بہت بڑے بڑے پرچم تو ہم نے دیکھے، لیکن وہ انگوٹھوں والا پرچم اوبویسلی یہ ایک پاکستان کے لیے فخر بھی ہے اور آپ کے لیے بھی. پروگرام کا وقت ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. میں آخر میں آپ سے اپنی نوجوان نسل کو، اب وہ ایک فخر تھا آپ کا جو انٹرنیشنل لیول پر آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا، آج کے نوجوانوں کو جو پاکستان میں موجود ہیں یا جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کو اس دن کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، آزادی کا جشن ضرور منائیں، ہم ہر خوشی مناتے ہیں،
لیکن اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے اس ملک کی عزت وقار کو سربلند رکھنا ہے، اس کے پرچم کو سربلند رکھنا ہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، ہماری شناخت ہمارا ملک ہے، ہماری عزت ہمارا وقار ہے، اور ہم نے اس کو جہاں بھی ریپرزینٹ کریں اس جذبے کے ساتھ ریپرزینٹ کریں کہ یہ ہم اپنے گھر کا تحفظ کر رہے ہیں، اپنے وطن کا تحفظ کر رہے ہیں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیش ہے زوال نہ ہو. تو آپ نوجوان ہیں، آپ مستقبل ہیں، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے اس وطن کو سنبھال کے رکھے. یہ بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ تشکیل دیا ہے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں دیا. ناظرین، بہت خوبصورت پیغام کہ اس ملک کے لیے اپنے کردار کو پازیٹیو طریقے سے ادا کرتے رہیں. یہ وہ درخت ہے جو تناور ہے، اور اس کو مزید پھلتا پھولتا آپ کی ہی کوششوں سے اور کاوشوں سے ہم کریں گے. اور آج عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہو کر، ہم سب مل جل کر کام کریں گے تاکہ یہ پاکستان مزید آگے بڑھے، پھلے پھولے اور ترقی کرے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ملک علی رضا کو دیں گے اجازت. ایک نئے گیسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.